अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज इमरान खान साहब ने चकवाल में जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने खुल के मुल्क में करप्शन के खिलाफ दोनों बड़ी सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान साहब ने अवाम से ये भी कहा कि सब पैनामा केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जबकि एक बार फिर IG सिंध AD ख्वाजा ने अपने ओहदे से हटने से इनकार कर दिया। इसके अलावा शर्जील मेमन साहब कमर के दर्द की वजह से अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। इन इश्यूज़ पर और बाकी सब अहम इश्यूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और पैनामा केस के हवाले से वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए और ये उनका पहला जलसा था आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद। तो आप उनके बयानात को कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो पीपल्स पार्टी नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र किया, उन्होंने जरदारी साहब का स्पेसिफिकली, और उन्होंने वजाहत भी की कि मैं पूरी पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं। शर्जील मेमन और डॉक्टर आसिम का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात से पहले मैंने ये बात इस प्रोग्राम में कही थी कि मैं उस दिन मिला था और मैंने इमरान को बहुत कम, ये शायद कभी इतना मैंने मुतमईन इमरान को नहीं देखा। मुलाकात दरमियान में हो गई और उस मुलाकात के ऊपर जाहिर है कि वो चैथम हाउस रूल्स होते हैं कि जिसके मुताबिक आप इस किस्म की गुफ्तगू जब भी हो तो उसका कोई भी नुक्ता बाहर, कोई भी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए और ना मुनासिब होता है पूछा जाए किसी से भी कि बताएं क्या बात हुई अंदर। ये कोई कौमी सलामती का इजलास नहीं है वजीर आजम हाउस का, जहां पर जिस इजलास के बाद एक खबर घड़ी जाए और घड़ने के बाद उसको अखबार में छपा दिया जाए और बाद में कहा जाए कि हमें तो पता ही नहीं था। ये जिसको डॉन लीक्स कहते हैं, ये डॉन लीक्स नहीं है, फैब्रिकेटेड एंड प्लांटेड, मैं बार बार कहता हूँ, यानी उसको बनाया गया और छपवाया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अभी ये बात कह दूं यहाँ पे कि इमरान खान और जनरल बाजवा ने ये कहा तो इमरान ने ये कहा तो ये क्या, ये एक इंतहाई, देखिए ना, कौमी सलामती का इशू जो, और मुझे नहीं पता कि उसके बाद कौमी सलामती का कोई इजलास हुआ है वजीर आजम हाउस में, नहीं हुआ, लेकिन ये डॉन लीक्स का मसला हजम नहीं हो रहा। मैं इमरान खान के जलसे पे बाद में आता हूँ, मैं ये पॉइंट मिस कर, जो डॉन लीक्स का मामला बिल्कुल तय नहीं हो रहा। तारिक फातमी साहब बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नहीं है, वजीर आजम उनके साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि ये जाएगा तो ये फिर ट्रायल का मुतालबा हो जाएगा, मुकदमा चलाया जाए, फौज की अपनी पोजीशन है, तो वो कह रहे हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट हुआ है, जो लिखा गया है, लिखने की यानी जो खबर लिखी गई है इंग्लिश में, वो गालिबन तारिक फातमी साहब ने ड्राफ्ट किया, लेकिन उसमें एक परवेज शीह साहब ऑलरेडी जा चुके हैं, वजारत से हट चुके हैं। उनके बारे में भी नवाज शरीफ साहब ने आज तक नहीं बताया कि उनको क्यों हटाया गया। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक परवेज शीह साहब की इसमें कोई गलती नहीं थी, सवाए इसके कि वो एक खबर आगे जा रही थी, वो वजीर थे, उन्होंने कहा भी खबर जा रही है, आगे ऊपर से पीछे से आई है, आगे छपनी है, परवेज शीह साहब को क्या ताल्लुक था इससे, लेकिन परवेज शीह साहब को हटा दिया गया। उसके बाद वो तारिक फातमी के ऊपर मलबा गिर गया। लेकिन ये मामला इस तरह हल नहीं हो रहा। ये मामला ना इसमें तारिक फातमी साहब, मैं समझता हूँ कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहिए, और ना परवेज शीह साहब को तो बिल्कुल ही, मेरे ख्याल से वो तो ऐसे ही एक फौरन ही चौधरी निसार ने आके बात कर दी कि हमने जी हटा दी है। ये चौधरी निसार कैसे हटा सकते हैं वजीर को? बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने हटा दिया और मट्टी पाव किस्म की काम किया। ये मामला हल नहीं हो रहा, ये आगे और मेरे ख्याल से तलखी पैदा करेगा। आर्मी चीफ चलेंगे बरतानिया आज 3 रोजा दौरे पे जी, और अहम दौरा है, यकीनन जाहिर है कि वहाँ पे नेटो, खित्ता, बाकी मामला बरतानिया के साथ हमारे सफारती लेवल पे, अस्करी लेवल पे खित्ते की पूरी सूरत हाल डिस्कस हो रही है। लेकिन बात यह है कि वापस आने के, जैसे वो वापस आएंगे तो फिर कोर कमांडर्स का इजलास होगा दोबारा अप्रैल का पहला हफ्ता, और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एक हर महीने के बाद एक ये ध्यान ही जाती है कि डॉन लीक्स जिंदा है, अभी डॉन लीक्स के ऊपर कुछ करें। हुकूमत ऐसे ही होता है ना, लेकिन हुकूमत जो है वो अब एक ऐसी जगह खड़ा हो गया कि अब वो अजीब सी बात लगती है कि उनको कहा जाए कि डॉन लीक्स के ऊपर अब आप कुछ करें, अब करना है तो करें, वरना फिर कोई और करेगा आके। मतलब आप इसको, इस मसले को हल करें, या इस तरफ करें या उस तरफ करें। मतलब डॉन लीक्स क्या है? लोग बच्चे को पता है कि डॉन लीक्स, ये डॉन लीक्स तो गलत है, यानी डॉन की, इस डॉन में छपाई गई स्टोरी। लीक तो वो होती है ना जो दुरुस्त खबर हो और लीक हो जाए बाहर। एक खबर होती है कि फैब्रिकेटेड, और मैं ये नहीं कह रही ISPR कह रहे, यानी आपने उसको बनाया और फिर प्लांट करवाया जिन लोगों ने, तो ये मसला खत्म नहीं हो रहा।
دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پیناما کا فیصلہ ہے وہ جتنا تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اتنا ارریلیونٹ ہو رہا ہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں جی. لیکن اگر اس کو ارریلیونٹ ہونے سے بچانا ہے تو میرا خیال ہے کہ فیصلے کو کل یا پرسوں سامنے آ جانا چاہیے. یعنی کل سوموار کے روز یا منگل کے روز. منگل کو تو شاید نہ آئے کیونکہ وہ 4 اپریل ہے اور بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے, تو وہ میرے خیال سے اس دن شاید نہ آئے, آ بھی سکتا ہے, اور لیکن ابھی جلد فیصلہ آ جائے تو مناسب ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس بات کے کچھ اشارے بھی ہیں کہ فیصلہ آ رہا ہے جلد, کیونکہ اب عدالتوں کے اوپر بھی بات شروع ہو گئی ہے نا. دیکھیں یہ 4 ضمانتیں, 4 شخصیات, وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں, تو 4 عدالتیں اور 4 شخصیات جو وہاں سے ضمانتیں نکلنی ہیں. ایک بات ذہن میں رہے سب کے کہ عدالت کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, ہم فیصلوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی فیصلوں پر بحث ہو سکتی ہے, وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن عدالت جو ہے وہ تو ہمارے سر آنکھوں میں, یہی تو ہمارے ادارے رہ گئے ہیں جن کی طرف پوری قوم دیکھتی ہے. تو اب ایک عدالت نے کہا کہ حامد سعید کاظمی 16 سال کے لیے جیل میں, اور ان کے دوسرے ساتھی 40 سال کے لیے جیل میں, اور ان کے تیسرے ساتھی پتہ نہیں 10 سال کے لیے جیل میں. ایک عدالت نے کہا, دوسری عدالت نے ان کو بری کر دیا. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑی سنائی تھی حامد سعید کاظمی صاحب کو سزا, کوئی میں نے سنائی تھی؟ عدالت نے سنائی تھی. ایک عدالت نے سوموٹو کیسے دیا تھا؟ سعودی عرب کے شہزادے کے خط پہ. اب ایک عدالت کہہ رہی ہے 16 سال قید, دوسری عدالت نے بری کر دیا, اب کوئی تیسری عدالت پھر پکڑ لے. مطلب یہ ایک نظام عدالتوں کا بھی تو ملک میں درست ہونا ہے نا, جو یقیناً جو سپریم کورٹ کے ججز بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہ جوڈیشل ریفارمز, دیکھیں جوڈیشل ریفارمز نہیں ہو, 4 5 یا 10 ہوں گے, یہ بہت بڑے بڑے جنات قسم کے وکلا, وہ 5 کروڑ فیس اور 6 کروڑ, اس نے یرغمال بنائے ہوئے وکلا کو بھی. آپ یقین کریں وکلا, زبردست وکلا, اتنے ینگ وکلا, اور ان کے جو سینئرز ہیں کئی سال سے وہ عدالتوں میں. لیکن یہ ایک ان کی بھی معافی ہے, وکلا حضرات کی بھی معافی ہے. 8 10 12 ججز ہیں, وہ کسی وکیل کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیس آپ کا بالکل درست ہے, مگر یہ جو جج ہیں, یہ جو وکیل ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ عدالت میں جائیں گے تو کیس آسانی سے ہو جائے گا. میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیسے ہو جائے گا. یعنی میں ایک فلاں وکیل کو کروں تو میں کیسے کیس جیت جاؤں گا, میں دوسرے وکیل کو کروں تو میں کیس ہار جاؤں گا. آرگومنٹس حالانکہ ایک ہی ہوں گے. کہ کیا معافی بنی ہوئی ہے بھائی؟ یہ کیا عام آدمی پوچھتے ہیں نا, کیا معافی ہے؟ 2.5 4 5 کروڑ اس عدالت میں کیس لگوا دو, اس کو پیسے دے دو رجسٹرار کو, تو وہاں کیس لگ جائے گا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر کیا ہے سارا؟ دیکھیں عدالتی ریفارمز ہونا, اور عدالت جو ثاقب نثار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, اور کھسرو صاحب نے بھی کہا, اور باقی ججز نے بھی کہا, یہ عدالت میں ریفارمز ہونا بڑے ضروری ہے, اور یہ عدالت خود کرے گی آنے والے دنوں میں. کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. یہ کیا بات ہوئی کہ یعنی آپ جاتے ہیں اور آپ یقین کریں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں عدالت کے نیچے, وہ جو رجسٹرار یا ان کی دفتر میں, رجسٹرار نہیں, نیچے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پیسے پکڑتے ہیں. عام آدمی پیسے پکڑ کے کیس لگ جاتا ہے, ورنہ وہ خوار ہوتے رہتے ہیں لوگ. 12 پیناما کا فیصلہ اب آ جانا چاہیے, اور غالباً کل یا پرسوں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ میرے خیال سے آ جانا چاہیے. یہاں سیکیورٹی اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کی جو مناسب سیکیورٹی وغیرہ وہ آ جائے گی, اور فیصلہ آ جانا چاہیے. اور فیصلہ جو ہے وہ کلین چٹ, یہی ہے نا کلین چٹ. ارریلیونٹ اگر ہو گیا تو پھر تو سسٹم کو ہی فارغ سمجھے نا, پورا سسٹم ہی فارغ ہو گیا اگر کوئی اور واقعہ پیش آ گیا اس سے پہلے. تو بہتر ہے کہ عدالت فیصلہ جو ہے وہ, ہم سن رہے ہیں جج صاحبان کی مصروفیات یہ وہ سارا, لیکن فیصلہ لکھا جا چکا ہے. فیصلہ مطلب کل پرسوں کو آیا جاتا ہے فیصلہ کسی وقت. اور اس میں جو یہ بات ہے, یعنی کلین چٹ, نااہلیت, 2 ایکسٹریمز ہو گئی, درمیان میں کمیشن وزیر اعظم کے رہتے ہوئے, یا وزیر اعظم کو اپنی جگہ سے کہا جائے کہ کچھ دن کے لیے آپ غیر فعال ہو جائیں. غیر فعال کی پاسبلٹی ابھی بھی ہے. کلین چٹ وہ تو میں نے کہا نا کہ آپ سے فیصلہ آنے کے بعد فیصلے پہ جو بحث ہوگی اس ملک میں شروع, عدالت پہ نہیں, فیصلے پہ. مطلب یہ ذہن میں رہے کہ فیصلہ, دیکھیں فیصلے وہ ہوں جن پہ عمل درآمد ہو جائے. وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا چینی کی قیمتیں کم کر دی جائیں, وہ 8 گھنٹے کے بعد 10 گنا بڑھ گئی تھی قیمتیں. وہ فیصلہ جو عمل جس کو لوگ ایکسپٹ کریں, مطلب میں مانوں کہ مجھے انصاف ملا ہے, مطلب ہے کہ انصاف ہو اور
لوگ دیکھیں. بالکل. یہ جتنی پٹیشنز گئی ہیں نا, اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے میں پوچھیں تو سراج الحق صاحب کی پٹیشن مجھے عمران خان کی تو ہے کہ وزیر اعظم جو ہے جو شیخ لیکن جو سراج الحق صاحب کی پٹیشن ہے نا کہ اکراس دا بورڈ سب کا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عمران کا پوائنٹ آف ویو اور شیخ صاحب کا ہے کہ ایک کا ہوگا تو پھر اکراس دا بورڈ شروع ہوگا نا, لیکن سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ سب کا ہو. اور یہ ایک عام پاکستانی بھی چاہتا ہے کہ سب جنہوں نے اس ملک کے ساتھ, جنہوں نے اس ملک کو بیچا, جنہوں نے ملک کو کھایا, یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں, میں ابھی فگر دیکھ رہا تھا کہ جو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے ہمارا جو بجٹ ہے 1675 ارب روپیہ اس کا یہ پی ایس ڈی پی کا جو فنڈ ہے جو یہ کھایا جاتا ہے, یہ ایم این ایز ایم پی ایز فلانا ڈھماکنا, یہ اپنے اپنے علاقوں میں کیا کرتے ہیں خدا جانے, یہ پل کے پل کھا جاتے ہیں, یہ سڑکیں کھاتے ہیں, غریب انسان کو روٹی نہیں ملتی, یہ پل کھا جاتے ہیں پورا. پل کے انہیں اب کہنا کہ یہ پل کہاں گیا, وہ کہتے ہیں وہ فلانا کھا گیا. میں کہتا ہوں پل کیسے کھا سکتا ہے, پل کھا جاتے ہیں, یہ ٹرین کھا جاتے ہیں, یہ جہاز کھا جاتے ہیں, یہ سٹیل مل کھا جاتے ہیں, ساری کی ساری. یہ ان کے کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کاربوہائیڈریٹ اتنی ہو تو مکئی اتنا ہو تو گنا اتنا ہو, تو یہ پل کھا جاتے ہیں, مطلب یہ پتھر بھی یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. یہ ان کے خدا جانے کیا مخلوق ہے, یہ جنات ہیں, یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. گالیاں بھی کھا جاتے ہیں, ان کو گالیاں دے وہ بھی کھا جاتے ہیں کہ وہ ہمارا پیسہ چلتا رہے. یہ مطلب یہ عجیب مخلوق ہے بارہ. اچھا دوسری خوفناک فگر کیا ہے, 1360 ارب روپیہ 1360 ارب روپیہ ہم قرضوں کی قسطیں دے رہے ہیں. اچھا اب اس صورتحال میں یہ ریاست ہوگی کھوکھلی اور اس کو کہہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ جنگ ایسی نہیں کہ وہ جنگیں نہیں ہو رہی کہ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے مورچوں کے اوپر گولہ باری چل رہی ہے, یہ جنگ ہو رہی ہے ذرائع ابلاغ میں, یہ جنگ ہو رہی ہے سفارتی محاذ پہ, یہ جنگ ہو رہی ہے کہ آپ ملک کے اندر دشمن جو ہے وہ ملیٹنسی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے, لوگوں کے ذہن جو ہے مایوسی لوگوں میں آ جائے, ایسے حکمراں بٹھا دیے علاقے. یہ جنگ ہے پورا, ٹھیک ہے, جس کو میں کہتا ہوں نا کہ پتہ نہیں کہ حالت جنگ میں ہے یا حالت عذاب میں ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس میں فیصلہ سر پہ کھڑا ہے, اور یقیناً آج عمران خان جس طرح آئے وہی کانفیڈنس تھا ان کا جو پہلے تھا, اور اسے ہیڈ آن لیا, اور یہ ملاقات آرمی چیف کی ملاقات کے بعد ہوا. اور آرمی چیف نے ملاقات غالباً دیکھیں, اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آرمی چیف نے کیوں ملاقات کی. مجھ سے آج ایک مسلم لیگ نون کے دوست میرے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں نے کہا میاں میری بات سنو, وہ اس وقت جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو چودھری نثار اور شہباز شریف وہ جو چپکے جاتے تھے رات کو, چپکے رات نہ صبح, وہ میں نے کہا وہ کیا تھا, وہ یہ تو آئی ایس پی آر نے اعلان کر دیا ہے, انہوں نے خود بتایا کہ ملے اور ملاقات ہوئی. وہ تم تو چپکے ذرائع سے خبریں آتی تھیں, اچانک رات 12 بجے ملاقات ہو رہی ہے ذرائع, اچانک رات. میں نے کہا یہ بچوں جیسی باتیں نہ کرو. اور باقی زرداری صاحب تو فون پہ دے چکے ہیں مبارکباد آرمی چیف کو, عمران نے ظاہر ملاقات کر کے دے دی. اور وہ کیا باقی لیڈرز کو بھی ملنا چاہیے آرمی چیف سے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملنا چاہیے. نہیں ملنا چاہیے, وہ ایک آرمی چیف کے اوپر ہے. یعنی دیکھیں نا, میں کہوں کہ مجھے عمران خان سے ملنا ہے تو عمران خان کے اوپر ہے نا کہ ان سے ملے. اگر آرمی چیف کو مطلب آرمی چیف سے ریکویسٹ عمران کی طرف سے گئی تھی کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں, تو آرمی چیف نے ملاقات کے لیے بلا لیا. اب آرمی چیف کی مرضی ہے, میرے پاس کوئی کہے کہ میں نے ملنے آنا ہے تو میری مرضی ہے نا, میں بلاؤں نہ بلاؤں. تو جس کو بلانا ہے بلانے, سب مل لیں جا کے, ہم بھی مل لیں گے جا کے, سب سارا ملک چلے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ تاثر جو قائم کیا تھا حکمرانوں نے کہ این آر او ڈیل ہو رہی ہے, یہ 4 عدالتوں سے, اور عدالتوں کی غلطی بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ غلطی استغاثے کی ہے. استغاثہ کمزور استغاثہ, یعنی جو سندھ میں ہو رہا ہے اس وقت. سندھ میں دیکھیں نا کیا خانہ جنگی ہو رہی ہے اس وقت, پولیس کی خانہ جنگی ہو رہی ہے آپس میں. ایک تو وہ اوپر اے ڈی خواجہ اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ وفاق کے ساتھ, وہ جس کے اوپر نواز شریف صاحب زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. سعد رفیق صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا, لیکن نواز شریف میاں صاحب انٹرسٹڈ تو نہیں ہے نا زیادہ کہ زرداری صاحب سے لڑائی ہو ان کی اس طرح. لیکن توہین عدالت کر دی ہے سندھ حکومت نے, توہین عدالت. آپ ایک تو ویسے ہی حکم امتناعی لیا ہوتا اے ڈی خواجہ نے, دوسرا آپ نہیں آئی جی سندھ کو اور چیف سیکرٹری کو بدل سکتے, وفاقی حکومت کو اعتماد ملی. مگر جلدی کس بات کی تھی؟ کل تک خطرہ تھا 3 نام آئے, آج صبح دستی صاحب پہنچے. جمشید دستی نہیں, ان کی دوسری دستی ہیں, ان کا کیا نام ہے, عبد المجید, ان کا نام عبد المجید دستی. میں جمشید دستی کہاں سے آگے دماغ میں, اچھا یہ عبد المجید دستی, انہوں نے غڑپ کر کے صبح اتوار کے دن یہ غڑپ کر کے انہوں نے جا کے دستہ سنبھالا. وہ دوسرے اے ڈی خواجہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. دو اس وقت آپ ذرا اندازہ لگائیں, ان کے نیچے ان کے آفیسرز ہیں, ان کے نیچے ان کے آفیسرز ہیں. یہ کیا تماشا بنایا ہوا پولیس نے. یعنی سندھ آپریشن, اب کراچی آپریشن سب سے بڑی سکسیس تھی,
سب سے بڑی سکسیس بلوچستان کراچی جو سندھ میں آنا تھا اور آئے گا انشاءاللہ سندھ تک آپریشن. لیکن بات یہ کہ آپ دیکھیں حال کیا بنا دیا ان کا. اور پولیس والوں پہ بھی میں ہنس رہا ہوں, اور خدا کا واسطہ اتنے سیریس پولیس آفیسر ہیں, ایک ادھر روشن دان سے کود جاتا ہے, دوسرا کھڑکی میں بھاگ جاتا ہے. کیا کر کے رہے ہیں آئی جی لیول, آئی جی آپ سوچیں آئی جی کر رہا ہے تو نیچے ایس ایس پی کیا کرتے ہوں گے, اور ڈی آئی جی کیا کرتے ہوں گے نیچے, پولیس والے نیچے انسپیکٹر کیا کرتا ہوگا, وہ دیکھ رہا ہے یار اس کو سلوٹ ماروں, اس کو بھی مار دوں, دونوں ہاتھوں سے دو کو مارتا ہوں میں ایک ہی وقت میں. وہ مطلب عجیب پاگل بنائے ہوئے لوگوں نے. اور چکر سارا کیا کہ اے ڈی خواجہ نے وہ گنے کے ٹرک جو ہیں وہ جا رہے تھے شوگر ملوں میں, تو اے ڈی خواجہ نے گنے کے, یعنی آپ وہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چالاکی ہے. اے ڈی خواجہ نے گنے کے وہ جی ٹرک چینج کر دیے راستے سے, کسی اور شوگر مل کو بھیج دیا اس نے, وہ پولیس کی بھرتیوں میں حصہ نہیں ڈالا. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پورا چونکہ سسٹم ہی لرز رہا ہے. پیناما کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب یقیناً متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. حمزہ شہباز کو وہ نہیں لائیں گے. کمیشن یعنی زیادہ جو بات چل رہی ہے اس وقت کمیشن, اور ایک ایسا کمیشن جس میں وزیر اعظم سے کہا جائے کہ آپ چند روز کے لیے اپنے عہدے سے الگ ہو گئے. اچھا کیونکہ وہ اپنے عہدے پہ رہتے ہیں تو پھر زرداری صاحب ان کو پکڑائی نہیں دے رہے کہ چیئرمین نیب تو آنا میرے پیروں میں گرے گا تو معافی مانگے گا, تو وہ وزیر اعظم کی موجودگی میں کیسے انکوائری ہوگی. تو یقیناً عدالت, مجھے امید ہے کہ عدالت اپنے انڈر ان سارے عدالتوں کو لے کے اور انکوائری کرائے گی. اور آج احسن اقبال صاحب کا بیان آیا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد الیکشن کروانے پہ تیار ہیں, یہ جمہوریت کا حصہ ہے, کیونکہ یقیناً اگر نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو احسن اقبال صاحب کا نام اس میں سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے. حمزہ شہباز کو میں انتظار کر رہا ہوں. آج جو تصویر دیکھی بتائیں, تصویر وہ ہے ہمارے پاس, یعنی وہ جو کیک کاٹنے کی تصویر, اللہ تعالیٰ مبارک کرے, آج 46ویں شادی کی سالگرہ. اچھا وہ شادی کی سالگرہ میاں نواز شریف صاحب اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو کیک ہے یہ شہباز شریف صاحب لائے. یہ تو بڑی, وہ شہباز شریف صاحب کیک کاٹ کیسے رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ تصویر تک دوبارہ دیکھیں, لیکن اس میں وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں وہ پاجی میرا حصہ, وہ میاں صاحب اور بیگم صاحبہ تو کاٹ دیتے, وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے وہ اسی میں چکر میں نا کہ وہ مطلب کیک لا کے دیکھے چلے جاتے, تحفہ دیے نا تو لیکن بہرحال چلے, اور یہ لائٹر نوٹ پہ تھا تو وہ میرا حصہ والی جو بات ہے. تو شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز بیٹھے رہ جائیں گے غالباً. حمزہ شہباز کو اگر بنا دیں میاں صاحب تو ایک بہت بڑی بات ہوگی, خاندان کے اندر تناؤ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ سابق وزیر اعظم, سابق منتخب وزیر اعظم حمزہ شہباز شاید مریم نواز صاحب, تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ آیا ہی جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فیصلہ عمران جلد آ رہا ہے. مسکراہٹ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں, اس کو کانفیڈنس بات پہ نہیں ہے, اس کو کانفیڈنس بات پہ کہ فوج اس میں فریق نہیں ہے, فوج پریشر نہیں ڈال رہی اور آزاد عدلیہ خود فیصلہ کر رہی ہے. بالکل, تو یہ خوشی اس بات کی اس کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, سب کو ہے. اور اب بریک لے تو پھر سے بات کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ارلی الیکشنز موجودہ صورتحال میں مناسب ہیں اور پیناما کیس کا فیصلہ جلد آ سکتا ہے. وزیر اعظم متبادل ڈھونڈ رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو آج حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, متبادل وزیر اعظم کی بات ہم کر رہے تھے, تو اسحاق ڈار صاحب کے کیا چانسز ہیں بننے کے؟ اسحاق ڈار صاحب کے وعدہ ماؤ گواہ بننے کے یا وزیر اعظم بننے کے؟ متبادل وزیر اعظم بننے کے. اسحاق ڈار ملزم ہے اس وقت, یعنی وہ تھے نا مسمی اسحاق ڈار حاضر ہو, یہ اس طرح کی سچویشن ہے. وہ دبئی میرے خیال سے چلے گئے ہیں موصوف, IMF خدا کرے خود ہی واپس آ جائیں, رحمان بھولا کی طرح نہ لایا جائے. وہ جیسی فائل کھلے گی حدیبیہ پیپر ملے گی, سب سے اوپر تو اسحاق ڈار کا نام ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ اس وقت یعنی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے عجیب مخلوقات پیدا کی ہیں, اور ان میں سے ایک مخلوق ہے اسحاق ڈار, ایک مخلوق کا نام ہے. یعنی اسحاق ڈار جو ہے وہ موصوف وزیر اعظم کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے ان کو پھنسوا کے حدیبیہ مل اب پھر نکل گئے دبئی اتنے IMF کے کوئی مذاکرات. جب انہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں IMF, ایک نجم سیٹھی جو سارا کام ملک سے باہر کرتا ہے پاکستان کی خدمت, اور یہ دوسرا اسحاق ڈار جو ساری خدمت باہر کرتا ہے. ایئرپورٹ تو گروی رکھ دی ہیں اس بندے نے, سڑکیں, ایئرپورٹ, موٹر وے, فلانا, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. او بھائی تو بھاگ جائے گا. یہ پیچھے 1,20,000 کا جو قرضہ چڑھا دیے اتنے سالوں میں, لیکن
بس وہی رشتے دار ہوں مجھے کوئی ٹچ کرے کہ ساری مسلم لیگ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, کبھی چودھری نثار سے پنگا, کبھی احسن اقبال سے پھڈا, کبھی اس سے پھڈا, کبھی وہ, مطلب یہ آدمی عجیب آدمی ہے. لیکن وہ میاں صاحب نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے کہ نہیں, نہ وزیر خارجہ بناؤں گا کسی کو, اور یہ آدمی جیسا, یہ آدمی طوطے کی طرح بولے گا. جس دن یہ نیب کی ہتھے چڑھ گیا نا, وزیر اعظم یعنی یہ قمر زمان چودھری کے بعد والی نیب, اور عدالت نے یہ سب سے پہلے طوطے کی طرح, جیسے وہ عاصم حسین مٹھا رام میں بولتا تھا نا, یہ طوطے کی طرح بولے گا یا کوئل کی طرح یہ وزیر اعظم کے خلاف بولے گا یہ بندہ. تو اس بندے کو یہ اس کو کہاں سے آپ متبادل وزیر اعظم بنا رہے ہیں, تو پتہ نہیں ابھی تو بچا کیسے ہوا ہے صاحب. سیریس بات کریں جی. اس وقت حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت, میاں نواز شریف صاحب, یہ پولیٹیکل کرائسس ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے کئی سیاسی بحران دیکھے ہیں اور نکلے بھی ہیں. وہ اب یہ اس بحران سے کیسے نکلتے ہیں, یہ تو ان کو اپنے سیاسی جو ان کے رفقا ہیں اسحاق ڈار کو تو دور کریں, اور یہ فواد حسن فواد, یہ جو مروانے والے, ان کو تو دور کریں نا. یہ میں رشتے دار تو میں یہ فلانا تو میں وہ, ان کو دور کر کے راجہ ظفر الحق, خواجہ آصف, سعد رفیق صاحب اور باقی جو بھی جو ان کے قریب کے لوگ ہیں, پرانے سمجھتے ہیں معاملات کو, ان کو وہ بلا کے, مہتاب عباسی صاحب ہے, ایک پوری لسٹ ہے, ایک دو تھوڑی ہے, پوری ایک فہرست ہے مسلم لیگ نون کے جو جینوئن مسلم لیگ ہے, مسلم لیگ نون, ان کو بٹھا کے ان سے مشورہ کریں گے کیا اس کو اس بحران سے کیسے نکلنا چاہیے. لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا نام جس بات پہ وزیر اعظم یقیناً وہ اب میرے خیال سے اب وہ تھوڑا سا وہ نکل گئے. آج میں دیکھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ صحت دے, انہوں نے تصویر جو آئی ان کی شادی کی سالگرہ کی کیک کاٹنے والی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, انہیں خیریت سے رکھے, ان کو بھی بیگم صاحبہ کو بھی وہ تصویر. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ کہ وہ جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی موو سکیم بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وہ یقیناً اسحاق ڈار اس میں برابر کے شریک تھے, اسٹریٹجی سیل بناؤ, یہ کرو, گالم گلوچ کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور سینئر قیادت اگر درمیان میں ہوتی نا وہ کبھی یہ اس صورتحال تک نہ لاتی میاں نواز شریف صاحب. اسی وقت ٹی او آر بنا کے پارلیمنٹ کے اندر معاملات طے کرے تھے کہ عدالت جائیں جی, عدالت چلیں, ہم جیتتے ہیں, روز یہ پی آئی ڈی کانفرنس کریں. اب ایک تو مریم, ایک ہماری چھوٹی بہن بھی تو ہے نا, مریم اورنگزیب صاحبہ, جی بالکل ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اور وہ جو ہیں وہ جیسے زرداری صاحب, وہ پیر اعجاز شاہ, آپ کو پتا ہے پیر اعجاز شاہ سے وہ ایک کالا بکرا ذبح ہوتا تھا, جب مصیبتیں بڑھ جاتی تھیں تو 2 کالے بکرے ہوتے تھے, جب اور پرابلم آ جاتی تھی ایوان صدر میں 6 بکرے ہوتے تھے ذبح. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑبڑ کر رہے ہیں حکمراں, ذبح ہو رہے ہیں بکرے, اور بکرا میں اس دن کہہ چکا نا, بکرا پیڑھی میں مظاہرے شروع ہونے والے تھے بکروں کے کہ یہ کیا مصیبت ہے, وہ پیسہ ہی کھاتے ہیں, ہمارا چارہ بھی کھا جاتے ہیں اور ذبح بھی ہمیں کر دیتے ہیں. عوام والی حالت ہے نا, بکرے بیچارے اور عوام ایک ہی ہیں. اب ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں, جو ان کی اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے, انہیں نظر لگنے کا خطرہ ہے, انہیں خطرہ, اور اس لیے وہ اپنی نظر اتروا رہی ہے. جی اب وہ نظر انہیں کون لگا سکتا ہے, یہ دیکھیں تصویر, بڑی سین پہ دیکھیں نا, ہم اپنی بہن ہماری نظر, اللہ تعالیٰ انہیں نظر بس سے بجائے اس کو بڑی سین پہ کر دیں. یہ ان کی یقیناً کوئی بزرگ ہیں. اب یہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ انڈے رکھ کے, اب لوگ انڈے نہ خریدنا شروع کرتے ہیں, خدا کا واسطہ. وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ, یا تو ان کا کوئی چکر ہے کہ انہوں انڈے, مطلب فائدہ تو حمزہ شہباز کو, اٹس آل ان دی فیملی. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ان کی نظر اتاری جا رہی ہے, یا تو یہ نظر کہ وہ کہیں پرویز رشید واپس نہ آ جائیں وزیر اطلاعات بن کے, اور یا یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک اچھی خاتون کے طور پہ وہ سیاست میں آئی تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈے کے فنڈے والی یہ جو ترکیب ہے نا, اس کے کئی پہلو ہیں. یا تو یہ کہ واقعی نظر اتر رہی ہے, نظر اتاری جا رہی تو کس سے اتاری جا رہی ہے, اور کس سے خطرہ ہے نظر لگنے کا. کچھ کپڑوں کا رنگ بھی ان کا بڑا اچھا ہے, اور دوسرا یہ کہ پرویز رشید سے تو نہیں کہ دوبارہ واپسی ہو رہی. بہرحال, اور اچھا ان کو پتا ہے, یہ آپ شروع کا شاٹ دیکھیں نا, یہ ہم نے ایسے نہیں چلا دی, مطلب مریم اورنگزیب صاحبہ باقاعدہ کیمرے کو دیکھیے, دیکھیں نا پہلا شاٹ, یہ پہلا شاٹ جو ہے نا انہوں نے دیکھا باقاعدہ کیمرے کو, مطلب انہوں نے اتروائی تصویر, یہ نہیں کہ ہم نے ایسے کوئی کو پتا ہے. ہاں وہ دیکھیں نا, انہوں نے پہلے کیمرے کو دیکھا ہے. آپ ذرا یہ ایک دفعہ کلیئر کرو, 1-2 منٹ اور چلے گا, یہ کیمرے کو دیکھا, یعنی انہوں نے خود اتروائی, بھجوائی ہے کہ دیکھو مجھے نظر لگنے کا خطرہ ہے تو مجھے نظر نہ لگ جائے گی. تو لیکن ساتھ انڈے, حمزہ شہباز پولٹری فارم, یعنی یہ 2-4 چکر چل رہے ہیں اس میں اسی ویڈیو میں. بہرحال اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور نظر بس سے بچائے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم کی بھی تو نظر اتارے نا کوئی. اب ان کے لیے کیا کریں؟ طارق فاطمی ڈان لیگ اٹکی ہوئی ہے ادھر وہ جو ہے وہ پیر اجاز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں زرداری صاحب کو. وہ جو ان کے پیر تھے وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب مجھے ملے تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں. ان کو وہ بھی گڑبڑ ہو گیا سارا وہ کوئی معاملہ. لیکن فیصلہ جو ہے اور سیریس نوٹ میرا خیال ہے جو زیادہ بات ہے کیونکہ ایرریلیونٹ ہو جائے گا کل یا پرسوں کا نہیں آتا اور آ جانا چاہیے. سپریم کورٹ کی باہر سیکیورٹی غالباً سخت ہو جائے گی. کچھ زیادہ 2-3 اس میں رستے ہیں. میں نے پوچھا کہ کاز لسٹ آنا ضروری ہوتی ہے. کاز لسٹ میں انہوں نے کہا نہیں کاز لسٹ کوئی ضروری نہیں ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان صبح بیٹھے ہیں اور کہیں کہ دوپہر کو بھی سنا رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کاز لسٹ میں مطلب ان کے پاس کئی آپشنز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں نہ اور فیصلہ جاری ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں آئے کسی بھی صورت میں کلین چٹ سے لے کے نائریہ سے لے کے کمیشن وزیر اعظم پریزیڈنٹ وزیر اعظم ناٹ پریزیڈنٹ اگر کلین چٹ مل جائے وزیر اعظم کو تو پھر کیا صورتحال فیصلے میں پھر بحث ہوگی نا. فیصلے میں تو بحث کر سکتے ہیں عدالت میں نہیں کر سکتے. فیصلے میں تو بحث ہوگی. ابھی آپ ذرا جا کے کسی گلی محلے میں جو چھابڑی والا ہے اس سے پوچھیں میاں نواز شریف صاحب کا نہیں کہ یہ کرپشن کے اوپر یہ جو اربوں روپیہ ملک کا لوٹ کے باہر لے گئے ہیں اور جنہوں نے جائیدادیں خریدنی اور جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گئے. دیکھیں اسی پیسے سے پھر آپ نے لابنگ کی باہر جا کے پھر آپ نے حکومتیں گرائی اور بنوائی پاکستان میں. پھر آپ جا کے یعنی آپ ملک کو کہتے ہیں نا کہ اسی تھالی سے کھاتے ہیں اور اسی میں پھر سراغ کرتے ہیں. انہی سے آپ جا کے لابی انہی سے آپ پیسے دیتے ہیں باہر جا کے. انہی سے وہ عماد زبیری جیسے کریکٹر نکل کے آتے ہیں سامنے. اس کی لابی کرو اس سے ملواؤ سینیٹر سے ملاقات کراؤ کانگریس میں سے ملاؤ شیخ کو زمینیں دے دو فلاں کر دو. آپ اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف لوٹے ہوئے پیسے کو اسی ملک کے پیسے کو. اپنا پیسہ کوئی تھوڑی آپ نکالتے ہیں کوئی اسی ملک کے پیسے کو. پھر آپ بات یہ ہے کیا وہ جزا اور سزا کا وقت آ گیا اور فیصلہ ایک عام آدمی سے پوچھیں کسی پارٹی کا نام نہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام لیں نہ نون کا لیں نہ تحریک انصاف کا لیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کرپشن کہاں کس جگہ پہنچ گئی ہے کس جگہ پہنچ گئی ہے. آج صبح دیکھا جو واقعہ پیش آیا وہاں پہ جو گجرا والا بھی ہوا ہے کہاں پہ وہ واقعہ جو سرگودا میں آپ دیکھیں ذرا. یعنی یہ وہ لوگ یعنی 20 سے بھی زیادہ شاید لوگوں کو مار دیا اس ایک پاگل آدمی نے ذہنی مریض نے. اور لوگ کیوں جا رہے ہیں یعنی لوگ کیوں جا رہے ہیں یعنی اس کے پاس کیوں لوگ گئے اپنے کو دکھ بتانے گئے ہوں گے نا. اور وہ ایک پاگل آدمی اور ایسے ہی پاگل اس سے بڑے پاگل ایوانوں میں بیٹھے ہوئے چند جن کے پاس لوگ جاتے ہیں مسائل لے کے وہ بھی ان کو اسی طرح مار دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ ہے یہ کہیں کسی گاؤں میں ہوا ہے. مجھے بتائیں نا اس آدمی نے 20 بندے مارے ہیں اس میں اور وہ تھر کے جو بچے مر گئے تھے جو مارے گئے تھے اس میں کوئی فرق ہے؟ وہ ایک ہی طرح کے. فرق یہ ہے کہ ایک وہ بہت ہی بڑا وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کو مارو تو قاتل 1000 کو مارو یا 10,000 کو مار دو تو وزیر بن جاؤ یا پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو میرا خیال ہے فیصلہ وہ جو انصاف وہ جو ہو اور نظر آئے لوگوں کو لوگ اسے قبول کریں. لیکن فیصلے پر بحث ہوگی عدالت میں بحث نہیں ہوگی. عدالت قابل احترام ہے فیصلے پہ بحث ہوگی. کیا اس سے کم کیا ممکن ہے کہ اس نیب کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس کی ہمت وہ کیا بیچتا ہے اور وہ بھی ایک عجیب مخلوق ہے قمر زمان چودھری. آپ یعنی کچھ شخصیات ایسی ہیں نا میں کہتا ہوں میں سمجھ نہیں تھا یعنی وہ آدمی میں یا تو یہ ڈر ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا یا تو یہ ڈر ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ آپ بریک لے لیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے پہ بحث ہو. فیصلے پہ بحث جو ہے نا اور کیا افراتفری کیا افراتفری پیدا ہوگی یا ہونے کی اجازت ہوگی اور بیچ میں دہشت گردی کی بات انہی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. بریک سے آ کر ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے نتیجے میں ملک میں کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے اور فیصلے پر بحث ہوگی اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان جو ملاقات ہوئی کیا اس میں پیناما سے ہٹ کر بھی ایشوز ڈسکس ہوئے؟ مجھے بالکل علم نہیں ہے میں نہیں جانتا اور نہ میں نے عمران سے پوچھا اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے. اور نہ دیکھیں بات یہ ہے تو دو لوگوں کی یا چند لوگوں کی آپس میں بات ہوئی لیکن اہمیت کافی زیادہ ہے نہیں. پاکستان کا ایشو پیناما تھوڑی ہے صرف
پاکستان کے بے تحاشا ایشو ہیں. یہ آپ دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں, پھر انہوں نے پاگلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہاں 5-7 اور آپ نے ان کے ساتھ نتھی کر لیا اپنے آپ کو. یعنی کہاں وہ, میں پوری افغان قوم کی بات نہیں کر رہا, وہ جو ایک جان کیری بٹھا گئے ہیں وہاں پہ. بات یہ ہے کہ وہ پھر میزائل داغ دی ہیں وہ پاگلوں نے. یعنی مذاکرات ہونے ماسکو کے اندر, وہ ہر روز ان کو میزائل حملہ. تو بات یہ ساری کہ معاملات کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. مجھے نہیں پتا ہماری طرف سے کون جا کے ان سے بات کرتا ہے, لیکن جو بھی لوگ بات کرتے ہیں پھر 2 دن بعد وہ پھر خلاف ورزی ہو جاتی ہے وہاں سے. وہ انڈین اس سے یعنی یا تو ڈکلیئر کر دیں گے بھارت کی ایک نئی اسٹیٹ ہے, یا تو ڈکلیئر کر دیں نا کہ انڈیا کی اسٹیٹ ہے, تو ہم تو کہیں گے چلو ایک اسٹیٹ ادھر ہے انڈیا کی, تو اللہ خیر سے اللہ, پھر اسی طرح سے ٹریٹ کریں ان کو, 2-4 ہم بھی چلا دیں ان کے اوپر. لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارا برادر ملک ہے وہ. اب وہاں بیٹھے ہوئے این ڈی ایس کے پھر انہوں نے میزائل داغ دی. اور بھی ایشوز ہیں, آئی ڈی پیز کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فیصلہ ہے راحیل شریف صاحب کا فیصلہ, اس فیصلے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, فیصلے کے پروز اینڈ کونس, لیکن سوچ سمجھ کے پاکستان نے کیا ہوگا فیصلہ. اور یقیناً اس کو چند لوگ آپ کے فرقہ وارانہ طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے راحیل شریف صاحب کا. پوری فوج یا ریاست کیا کرتی ہے, ملک کیا کرتا ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دیا جائے برائے کرم. چند لوگ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے, غلط ہے. اس کو یہ ان کا فیصلہ ہے. ابھی ایک چیز اس کے خط و خال واضح بھی نہیں ہے. میں تو ابھی آیا ہوں مشرق وسطی سے, اس کے خط و خال بھی واضح نہیں ہے کہ فوج کس طرح ہوگی, کیا شکل لے گی, کتنا کیا ہوگا, کیا اس کا رول ہوگا. لیکن اس کو ایک بہانہ بنا دینا پاکستان میں, اور پاکستان میں جو آپریشن ہوا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران, اس کو آپ اسٹارٹ کریں نا کیانی صاحب کے وقت سے شروع کریں. 2011 میں عرب کے اندر یہ عرب ممالک میں گڑبڑ شروع ہوئی تھی نا, 2010 کے بلکہ شروع کریں آپ, تو اس سے لے کے 17 تک ایک بہت بڑی کامیابی, اور یہ صرف فوج کی نہیں, عوام کی کامیابی, علماء دین کی کامیابی. یہ جو 2 نمبر مولوی ان کی بات نہیں کر رہا, علماء دین ان کی کامیابی کہ انہوں نے فرقہ وارانہ جو حالات تھے, آگ لگی تھی مشرق وسطی کی, وہ پاکستان میں نہیں آنے کی. یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی, علماء کی کامیابی, پاکستان کی پارلیمنٹ کی بھی کامیابی, سب کی کامیابی, اور فوج کی کامیابی, آپ کی انٹیلیجنس سروس کی, انہوں نے اس آگ کو نہیں آنے دیا. اب چند لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ او جی ایسے ہے, ہم یوں ہو جائیں گے, ہم اس آگ میں, او بھائی ایک منٹ ہے, یا تو جا کے مطلب اتنا ہی جذبہ اگر جا کر ہے فرقہ وارانہ جائے گا تو جا کے خود جاؤ, جا کے خود وہاں جا کے لڑو, کسی مسئلہ کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ پاکستان میں اس جو لڑائی, جو یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں, یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں, جیو پالیٹکس چل رہی ہے, اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرے گا پاکستان میں, پبلک اسے زبردست کرے گی. پبلک ایکچولی لعنت بھیجتی, سنتی بھی نہیں ہے ایسی باتوں کو. کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, تو ایک اور آخری بات پر میں آپ کے ریمارکس چاہوں گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں انصاف سے, قانون سے بڑھ کر انصاف نظر آنا چاہیے. قانون تو انسانوں کو بنایا ہوا ہے نا, قانون کی کیا حیثیت ہے. آج میں صبح بدل دیں 100-200 چکے بیٹھ کے صبح قانون بدل دیں, کہتے قتل کرنا جائز ہے, قانون پاس ہو گیا. انصاف کیا, کہتے شراب پینا جائز ہے, قتل کرنا جائز ہے, چوری کرنا جائز ہے, وہ کر دیں. تو مطلب یہ تو قانون کیا ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے. دھرتیوں پہ قوموں پہ چلتا ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون, اور اللہ تعالیٰ قانون کی بات نہیں کرتا, عدل کی بات کرتا ہے. عدل, زمین پہ عدل پھیلاؤ, انصاف کرو. فیصلہ عدل اور انصاف کے مطابق آنا چاہیے, آئے گا اور آ رہا ہے. اسی لیے سب اپنی اپنی جتنے متعلقہ شخصیات ہیں اپنے اپنے وکیل تیار رکھیں, وکیلوں کی شارٹیج نہ پڑ جائے, ہتھکڑیوں کی شارٹیج نہ پڑ جائے, اور ہتھکڑیاں بھی اتفاق فاؤنڈری ہے نا, ونگ کا آرڈر چلا جائے. مزاحن بات کر رہا ہوں, مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ دیکھے, متبادل کینڈیڈیٹ جو بھی ہے وہ دیکھے, پیپلز پارٹی نے کیسے دیکھنا ہے بحرانوں کو, انصاف کے مطابق فیصلہ وہ جو عوام قبول کرے. ایسا نہ ہو کہ فیصلہ آ جائے اور رات کو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ڈاکٹر شاہد فیصلے کی زبردست کر رہا ہوں. عدالت کو نہیں, عدالت قابل احترام, فیصلے کو تو فیصلہ تو قانون کے مطابق, فیصلے پہ تو بحث ہوگی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئی تجزیے کے ساتھ. مہر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.